बुलेटिन में खुशामदीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात हुई। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमरीका दो बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पूरा अमन बकाए बाहमी के असूलों पर चलना होगा। इस वक्त दुनिया में ऐसी तब्दीलियां तेजी से रूनुमा हो रही हैं जो एक सदी में नहीं देखी गई। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चीनी सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हैं। हमें एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। चीन और अमरीका को हमें एक दूसरे को कामयाब और खुशहाल होने में मदद करनी चाहिए। चीनी सदर ने खबरदार किया कि ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो अमरीका चीन कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। चीन और अमरीका को हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं और जब भी मुश्किलात आई हमने मिलकर उन्हें हल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन ताल्लुकात अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होने जा रहे हैं। हमारे पास मौका है कि ताउन और खुशहाली के एक बेहतर मुस्तकबिल की तख्लीक करें। अमरीकी व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका और चीन मुत्तफिक हैं कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ खुली रखने पर भी इत्तेफाक हुआ। बीजिंग में मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तवानाई की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाने के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। चीन के सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और हुर्मुज़ पर टोल टैक्स लगाने की किसी भी कोशिश की मुखालफत की। चीन के सदर ने मुस्तकबिल में आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने के लिए अमरीका से मज़ीद तेल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि चीन अमरीका ताल्लुकात के लिए तामीरी स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम की नई सिमत पर इत्तफाक हुआ है। नई सिमत आइंदा 3 बरस और आगे के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात की रहनुमाई करेगी। चीन अमरीका के साथ मिलकर इस नई सिमत को अमली इक़दामात में बदलने को तैयार है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना था कि चीनी सदर ने वाज़ेह किया कि ताइवान का मसला चीन अमरीका ताल्लुकात का सबसे अहम मामला है। ताइवान मामला दुरुस्त तरीके से संभाला गया तो ताल्लुकात में इस्तेहकाम रहेगा। अगर ताइवान का मामला दुरुस्त तौर पर ना संभाला गया तो चीन अमरीका टकराव की जानिब जा सकते हैं। ताइवान की आज़ादी और आबनाए ताइवान में अमन ऐसे मुतज़ाद जैसे आग और पानी। अमरीका को ताइवान के मामले को इंतहाई एहतियात से संभालना होगा। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इत्तेफाक किया है। ईरानी खबर एजेंसी ने बाखबर ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा है कि चीनी जहाज़ों की आबना हुर्मुज़ से आमदरफ्त कल से शुरू हो गई है। ईरान के इंतजामी प्रोटोकॉल्स पर मफाहमत के बाद ये आमदरफ्त शुरू हुई। ईरान ने बाज़ चीनी बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से अब तक 70 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा गया है। 4 जहाज़ों को गैर फ़ाल भी किया गया है। दूसरी जानिब सेंटकॉम सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने अमरीकी सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने बयान में कहा है कि ईरान के मिसाइल, बहरिया और ड्रोन्स की सनती सलाहियत को तकरीबन 90% तक नुकसान पहुँचा है। ईरान का खतरा काफ़ी हद तक कम हो चुका है। ईरान अब खित्ते के शराकतदारों या अमरीका को इस अंदाज में धमकियाँ नहीं दे सकता जैसे पहले दे सकता था। ईरान को नुमाया तौर पर कमज़ोर कर दिया गया। ईरान जंग से पहले वाली अपनी बहरिया की सलाहियत एक नस्ल तक दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन के बाद आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से ब्रेक थ्रू होगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने कहा कि चीन ज़रूर अमरीका पर जोर डालेगा और ईरान को भी राज़ी करेगा कि आबनाए हुर्मुज़ खोला जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में किया। ट्रंप के चीन के विजिट के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हो सकता है। जेडी वैंस का भी बात सुन ले। उन्होंने कहा कि हमने इस्लामाबाद में भी बड़ी प्रोग्रेस की थी और इस्लामाबाद के बाद भी प्रोग्रेस हुई है जी। यानी कि जो चैनल चल रहा है कम्युनिकेशन का इस्लामाबाद के जरिए, और ये मैं वाज़ेह कर दूं इस वक्त सिर्फ एक चैनल है कम्युनिकेशन का अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो इस्लामाबाद है। और इस्लामाबाद का जो मेन चैनल है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। तो ये बड़ा अच्छा है कि एक ये जो चैनल है ये कायम है, दायम है और क्रेडिबल है और ये कम्युनिकेशन जारी है। तो मैं समझता हूँ कि इस दौरे के बाद जंग का तो कोई खतरा नहीं हो। अब ये
میرے خیال میں نیرو ڈاؤن ہو گیا معاملہ. اچھا. اور وہ اس میں نیوکلیر کا ایشو نہیں, اسٹریٹ آف ہارمز شروع کریں گے. ایران بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز بیک وقت کھولا جائے. چائنا جو ہے آبویسلی ایک نیوٹرل آبزرور نیوٹرل ملک ہے اس تمام میں, اور کوشش بھی چائنا نے کی ہے کہ یہ جنگ کا جو معاملہ ہے یہ نہ یہ ختم ہو, اور اس لیے چائنا ضرور امریکہ پہ زور ڈالے گا کہ آپ بھی ہٹیں, اور ایران کو بھی کنونس کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ قومی بیانیہ رہا ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام دفاعی مقاصد کے لیے ہے, جارحیت کے لیے نہیں. دنیا آج پاکستان کو ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پر جانتی ہے. پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے بعد اب ہمیں معاشی طاقت بننا ہے. کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ خطے میں جنگ سے تمام معیشتوں کو مسائل کا سامنا ہے. پاکستان میں صورتحال خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہتر رہی ہے. 28 مئی کی آمد ہے, ہمیشہ تاریخ یاد رکھے گی. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی جو کہ رہتی دنیا تک پاکستان کا ایک ڈیفینسو ایک اثاثہ رہے گا. ہماری ہمیشہ یہ سوچ رہی, ہمارا یہ ایک قومی یہ ہمارا بیانیہ ہے کہ یہ اثاثہ ہمارے ڈیفنس کے لیے ہے, اوفنس کے لیے نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کو آج ایک رسپانسبل نیوکلیر پاور کے طور پر جانتی ہے. مار کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بے پایہ فضل و کرم سے جو فتح عطا فرمائی اور عزت اور پاکستان کو وقار عطا فرمایا, یہ مرہون منت ہے قومی یکجہتی, اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے. حالیہ 1.5 مہینے میں جو خطے میں جو جنگ کے بادل منڈلاتے رہے, اس وقت الحمدللہ سیز فائر ہے, گو کہ وہ ٹیمپریری ہے. اس سے یقیناً ہماری معیشت کو نہیں بلکہ خطے میں دوسری جو اکانومیز ہیں ممالک کی, ان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حکومت سے نئی آئینی ترمیم پر ابھی کوئی بات نہیں ہوئی, کل کا علم نہیں. پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر آئینی ترمیم یا بجٹ منظور نہیں کروایا جا سکتا. صحافیوں سے بات چیت میں ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے صوبوں سے درخواست کی ہے کہ مہنگائی کے خاتمے میں وفاق کی مدد کریں. عوام پر مہنگائی کے بم گر رہے ہیں, وفاق سے مل کر مہنگائی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ جب کہتے ہو کہ یہ بات چیت چل رہا ہے تو پتہ نہیں یہ بات چیت کہاں چل رہا ہوتا ہے. چاہے وہ CCI ہو, چاہے وہ NFC کا فورم ہو, ایک ٹیکنیکل کمیٹی جو NFC کا ہے, میرا خیال میں ان کا ایک ملاقات ہو بھی چکا ہے. وقتاً فوقتاً وزیر اعظم صاحب سے میرا ملاقات ہوتا ہے, یا صدر پاکستان کا ملاقات ہوتا ہے, یا ہمارا جوائنٹ ملاقات ہوتا ہے. تو جہاں تک کوئی نیا آئینی ترمیم لے کر آنے کی بات ہے, اس میں نہ انفارملی نہ فارملی پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہے. In the context of constitutional amendment, کہ مزید constitutional amendment وزیر اعظم صاحب یا ان کا لا منسٹر یا کوئی اور لانے چاہتے ہیں, وہ اس دن سے لے کے ابھی تک ہمارا بات نہیں ہوا. کل کا مجھے نہیں پتا کہ وہ پھر سے آئیں گے, لیکن ابھی ایسی کوئی بات. ایران کا جنگ ہوا, حکومت نے مجھ سے ریکویسٹ نہیں کی. انٹرنیشنل میڈیا اتنا ریکویسٹ کر رہے تھے, تو اس کانٹیکس میں ہم ٹی وی پہ گئے. تو میرا نام بنتا تھا کہ کسی میٹنگ میں یا کسی استقبال پہ یا کسی موقع پہ میں ساتھ ہوتا. اینڈ اگر یہ کامیاب ہوتے ان کے efforts میں, تو I'm sure that the Prime Minister or the President would have invited us for some sort of celebration. Inshallah ta'ala, وہ دن بھی دور نہیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم پر حکومت اپنا موقف واضح کرے. انہوں نے سوال کیا کہ کیا 18ویں ترمیم رول بیک ہو رہی ہے, کیا کچھ محکمے واپس وفاق کے پاس آ رہے ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ اسمبلی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم کی متحمل نہیں ہو سکتی. حکومت ترمیم تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں لا سکتی. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے سامنے ابھی کوئی ڈرافٹ نہیں رکھا گیا, ہم ان ترمیم کے خلاف ہیں, یہ متنازع ہیں. بیرسٹر گوہر نے مطالبہ کیا کہ صوبوں کی حق تلفی نہ کی جائے. صوبوں سے NFC کی مد میں زیادہ شیئر لینے کی بجائے وفاق اپنی آمدن بڑھائے, NFC کو نہ چھیڑا جائے.
برطانیہ کی انتہائی دائیں بازو کی جماعت ریفارم یو کے کی لیڈر نائجل فراج نے تھائی لینڈ میں مقیم ایک کرپٹو اور پتی سے 50 لاکھ پاؤنڈ کا تحفہ ملنے کے فوراً بعد 14 لاکھ پاؤنڈ کا گھر خریدا. اب نائجل فراج کے خلاف پارلیمانی کمشنر نے تفتیش شروع کر دی ہے. فراج پر الزام ہے کہ انہوں نے پارٹی کے ڈونر کرسٹوفر ہاربن سے ملنے والے کروڑوں پاؤنڈ کے عطیے کا اعلان کرنے میں ناکامی برتی. یہ عطیہ 2024 کے عام انتخابات سے چند ہفتے پہلے دیا گیا تھا. فراج نے پہلے ہی اس تحفے پر کہا تھا کہ کوئی جواب دہی نہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ رقم باقی زندگی کے لیے نجی سیکیورٹی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے درکار تھی. سندھ ہائی کورٹ میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے کمبائنڈ ایگزامینیشن کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی. عدالت نے کمبائنڈ ایگزامینیشن 2024 سے متعلق ریکارڈ سیل کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے قرار دیا کہ اس 2024 سے متعلق نتائج کے بارے میں سنگین خدشات ظاہر کیے گئے ہیں. آئندہ سماعت پر اس حوالے سے تمام شواہد بھی پیش کیے جائیں. عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت تک 6 مئی کی پریس ریلیز کے تحت مزید کوئی کارروائی نہیں کی جائے. عدالت نے سیکرٹری سندھ پبلک سروس کمیشن اور کنٹرولر امتحانات کو طلب کر لیا. پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ سندھ، چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور دیگر کو نوٹسز جاری. عدالت نے فریقین سے 21 مئی تک جواب طلب کر لیا. گرفتار کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی نے تفتیشی حکام کو بتایا ہے کہ اس کے 2 سابقہ شوہر رانا اکرام اور رانا ناصر پولیس افسر تھے. رانا ناصر نے اسے منشیات فروشی میں ملوث اپنے گینگ کا حصہ بنایا. آگے چل کر طلاق ہوئی تو ملزمہ نے ذاتی گینگ بنا لیا. رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان شاہ. گارڈن ویسٹ سے گرفتار کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی نے پولیس تحقیقات میں حکام کو بتایا کہ اس کے دونوں سابقہ شوہر رانا ناصر اور رانا اکرم پولیس افسر تھے. ابتدائی تعلیم گورنمنٹ گرلز اسکول سہراب گوٹ سے حاصل کی. ماڈلنگ اور اداکاری کے شوق میں 2006 میں لاہور شفٹ ہوئی، جہاں فلم ڈائریکٹرز کے دفاتر میں سابقہ پولیس افسر شوہر رانا ناصر سے ملاقات ہوئی، جس نے اسے منشیات فروشی میں ملوث اپنے گینگ کا حصہ بنایا. ملزمہ نے بتایا کہ منشیات فروش گینگ ممبر کے کہنے پر رانا ناصر سے طلاق لی اور منشیات فروشی کا اپنا کام شروع کیا. منشیات گینگ کی خاتون ممبر کا سیاہ فام افریقی شوہر کوکین پاکستان اسمگل کرتا تھا. 2024 میں CIA لاہور کے ہاتھوں گرفتار ہوئی. سابقہ پولیس افسر شوہر کا نیٹ ورک راولپنڈی، لاہور اور کراچی تک پھیلا ہوا ہے. اپنے کام کے لیے منشیات سپلائی کے لیے خاتون کو رکھا، جو لاہور سے کراچی کے لیے ایک ٹرپ کا 50,000 روپے وصول کرتی تھی. کراچی کے لیے 7 رائڈرز پر مشتمل نیٹ ورک بنایا ہوا تھا. 4 رائڈرز نے گرفتار ہونے کے بعد کام چھوڑ دیا. 3 اب بھی منشیات سپلائی کا کام کر رہے ہیں. پیسوں کے لین دین کے لیے کسی دوسرے شخص کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھولا. ملزمہ نے بتایا کہ مختلف کیمیکلز بھی خالص کوکین میں ملاتی تھی. ذیشان شاہ، جیو نیوز، کراچی. منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ملزمہ انمول عرف پنکی کی خریداروں کے ساتھ ڈرگ ڈیلنگ کی ایک اور آڈیو سامنے آئی ہے. تفتیشی حکام کا بتانا ہے کہ ملزمہ 2 بینک اکاؤنٹس استعمال کر رہی تھی، جن میں اس ماہ بھی لاکھوں روپے آتے رہے. دونوں اکاؤنٹس استعمال کرنے والے ملزم ذیشان کو گرفتار کر لیا گیا. پنکی کے 3 بھائیوں کے خلاف بھی منشیات فروشی کے مقدمات درج ہیں. جو 25 والا ہے نا بہت اچھا ہے. جو میں نے سب کو میسج کیا ہے آج 20 والا بیکار ہے، 25 والا بہت اچھا ہے. پر آپ کو نمبر سینڈ کیا ہوتا ہے نا رائڈر کا، اگر مجھ سے رابطہ نہ ہو تو رائڈر کو کال کر لیا کریں. یہ کوئی 50,000 کا بھی نہیں دے گا. اتنا اچھا ہے. اس کا باکس بھی گولڈ کلر کا ہوگا. بس پورے 10 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا رائڈر. آپ کو لڑکے کا نمبر سینڈ کیا، اس سے اکاؤنٹ ڈیٹیل لے کر اماؤنٹ سینڈ کروائیں. منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کی نئی مبینہ آڈیو، جبکہ پولیس تفتیش میں کچھ اور تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں، جن کے مطابق ملزمہ 1 گرام کوکین 15 سے 20,000 روپے میں فروخت کرتی. ادائیگیاں آن لائن کی جاتی تھیں. نئے گاہکوں کو منشیات کی ڈیلیوری کے لیے رائڈر نہیں بھیجتی تھیں، بلکہ منشیات مخصوص مقامات پر رکھواتی، جسے گاہک خود حاصل کر لیتے تھے. کراچی کے پوش علاقوں اور تعلیمی اداروں میں منشیات کی ترسیل کے لیے ملزمہ کا 6 رکنی گینگ کام کرتا ہے، جبکہ ملزمہ اس کے علاوہ بھی منشیات کی خرید و فروخت کے مختلف نیٹ ورکس چلاتی رہی ہے. تفتیشی حکام کے مطابق ملزمہ کے بھائی ریاض بلوچ، ناصر بلوچ اور شوکت بخش بھی منشیات فروشی میں ملوث ہیں. شوکت بخش ملزمہ کا خاص کرندہ ہے. تینوں بھائیوں کے خلاف اسلحہ آرڈیننس اور نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں. شوکت بخش کو 2024 میں بورڈ بیسن تھانے میں درج مقدمے میں گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ ریاض بلوچ اور ناصر کے خلاف سچل، گزری اور بورڈ بیسن تھانوں میں مقدمات درج ہیں. تفتیشی حکام نے ملزمہ کا موبائل فون قبضے میں لے کر فورنزک کے لیے بھیج دیا ہے. ملزمہ کے خلاف 14 مقدمات درج ہیں، جن میں سے 6 میں بری اور 1 میں ضمانت پر ہے، جبکہ 3 کیسز میں اشتہاری قرار دی جا چکی ہے. ساتھ ہی رپورٹر ذیشان شاہ کے ساتھ کاشف مشتاق، جیو نیوز، کراچی.
انمول عرف پنکی کے حوالے سے مزید ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق انمول عرف پنکی اور اس کے بھائی کے خلاف ایک اور مقدمہ ٹریس ہوا ہے۔ لاہور سے احمد فراز کی رپورٹ۔ کراچی میں گرفتار منشیات فروش انمول عرف پنکی سے متعلق انکشافات کا سلسلہ جاری۔ ملزمہ کے بھائی ناصر کے خلاف 2020 میں اقبال ٹاؤن میں اور دوسرے بھائی ریاض کے خلاف 2022 میں کوٹ لکھپت میں مقدمہ درج ہوا۔ دونوں مقدمات میں بھائیوں کے ساتھ ملزمہ انمول عرف پنکی بھی نامزد ہے اور دونوں مقدمات میں اس کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ ڈی آئی جی ذیشان رضا کے مطابق نامزد ملزمہ کی گرفتاری کے لیے متعلقہ عدالت سے اجازت طلب کی جا رہی ہے اور انمول عرف پنکی کی عدم گرفتاری پر متعلقہ تفتیشی افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق منشیات فروش گینگ کی نشاندہی پر پنکی کو پکڑا گیا تو اس نے مبینہ طور پر سابق پولیس انسپکٹر سے تعلقات بنا لیے اور اسے بھاری رشوت دے کر چھوٹ گئی۔ بعد ازاں ملزم نے منشیات فروشی کا اپنا نیٹ ورک بنا لیا اور مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر کی مدد سے گرفتاری سے بچتی رہی۔ وہ اپنے بھائی ریاض بلوچ اور دیگر ساتھیوں کی مدد سے منشیات سپلائی کرتی تھی۔ دوسرے صوبوں میں منشیات بھجوانے کے لیے وہ بسوں کا استعمال کرتی تھی۔ یہ حیرت انگیز انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ پنکی پولیس ریکارڈ سے بچنے کے لیے مبینہ طور پر اپنے فنگر پرنٹس بھی تیزاب سے مٹا چکی ہے۔ پنکی کی گرفتاری کے بعد اس کے بھائی ریاض بلوچ اور ناصر دونوں روپوش ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اعلیٰ پولیس حکام سے پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے۔ سی سی ڈی نے بھی پنکی نیٹ ورک سے متعلق تفتیش شروع کر دی اور اس کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر ران اکرام کو بھی طلب کر لیا۔ احمد فراز، جیو نیوز، لاہور۔ انمول پنکی کیش نہیں بلکہ بینک اکاؤنٹ میں اپنے کلائنٹس سے پیسے لیتی تھی اور دودھ کے ڈبے اور ڈبل روٹی کے ساتھ کوکین سپلائی کرتی تھی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پورا نیٹ ورک چلایا جا رہا تھا۔ ملزمہ خود کو میسیجز میں کوئین میڈم پنکی اور ڈان لکھتی تھی۔ ثبوتوں کے ساتھ تفصیل دیکھیے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں رات 10 بجے۔